अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है मेहरुन्निसा शाहमीर का नावल बिस्मिल, एपिसोड 53, आखिरी मुलाकात। सलाखदार दरवाजे के पार खड़ी शेजल सैमसन बेयकीनी से उसे देख रही थी। ये वो लड़की नहीं थी जिसके साथ उसने 1.5 साल गुजारा था। ये वो भी नहीं थी जिससे वो चंद रोज पहले मिली थी। ये कोई और थी जिसे पहचानने से वो इनकारी थी। ये उस सुबह का जिक्र है जब उसे अदालत लेकर जाया जा रहा था और बहुत ज्यादा कोशिशों के बाद बिल आखिर उससे मिलने में कामयाब हुई थी। मैंने बहुत कोशिश की, मुझे एक बार तुमसे मिलने दिया जाए, लेकिन कोई मुझे तुमसे मिलने नहीं देता था क्योंकि मैं तुम्हारी फैमिली नहीं हूँ। सलाखों के पार उसने जीनिया के हाथ थामने चाहे। वो हाथ सलाखों से हटा गई। मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। मैं आज हर सूरत कैस से मिलने की कोशिश करूंगी। उसकी आंखें नम हुई थीं। मुझे तो अब तक ये यकीन भी नहीं आ रहा कि मेहदी नहीं रहा। जब उसने बुर्राक की तस्वीर मुझे भेजी थी तब जीनिया हाकिम नवाब एक ख्वाब से जागी थी। उसने शेजल को देखा। उसका जहन एक और नहज पे गया और वो सांस नहीं ले सकी। वो फैली आंखों से उसे देख रही थी। मैं ये कैसे भूल गई? मैं कैसे भूल गई? वो गैर यकीनी से बदिक्कत बोल पाई। क्या हुआ? तुम क्या भूली हो? सब ठीक तो है? मुझे वरियाम से मिलना है। प्लीज, अदालत जाने से पहले मुझे उससे बात करनी है। वो यहीं कहीं बाहर होगा, तुम उसको यहाँ भेजो प्लीज। उसका मुझसे 36 का आंकड़ा है। इतने दिन मिलने भी तो उसी ने नहीं दिया। तुम्हें क्या काम है, मुझे बताओ। तुम उससे जाकर कहो लड़के ने कैसेट्स बेचकर बिल्कुल ठीक किया। बका हर चीज पर भारी है। वो तेज तेज कह रही थी। उसकी आंखों में रोशनियां थीं। शेजल उलझ कर उसे देखती रही, मगर वो उसके लिए कुछ करना चाहती थी, इसीलिए पलट कर वापस वरियाम के ऑफिस तक आई। वो अदालत जाने की तैयारियां कर रहा था। थाने के बाहर एक बार फिर रश था जिसका शोर यहाँ तक आ रहा था। वो उसके ऑफिस के दरवाजे पे रुक गई। जीनिया को तुमसे बात करनी है, 2 मिनट उसकी बात सुन लो। तुम्हारी जीनिया के बाप ने मुझे नौकर रखा था या तुमने? मिल लिया ना, अब जाओ अपना काम करो। तुम्हारा मसला क्या है? तुम मुझे इस तरह क्यों ट्रीट कर रहे हो जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूं? ना तुम मुझे मिलने देते हो ना, बल्कि वेट, तुम मुझसे वही बदला निकाल रहे हो कि उस दिन ऑफिस में जो कुछ हुआ। मैं दिन में 1000 बदतमीज और बदलिहाज औरतों से टकराता हूँ। अगर तुम उनमें से एक हो तो मुझे याद नहीं। वो अब भी सुरमई रंग के कार्टन में सामान भर रहा था, शेजल की तरफ से मुकम्मल बेनियाज। मैं भी दिन में कई भिखमंगों से मिलती हूँ। अगर तुम उनमें से एक थे तो मुझे याद नहीं। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे मिलने क्यों नहीं देते? बाजू सीने पे बांधे तुंदही से पूछा। क्योंकि तुम कैस कम्बीर की दोस्त पहले हो। कातिल, मकतूल, मुलजिम, तुम्हारा हर एक से ताल्लुक है, हर एक से हमदर्दी। मिलकर मेरा वक्त बर्बाद करवाओगी और कुछ नहीं। वो कोफ्त से कह रहा था। शेजल ने जब्त किया। वो कह रही थी लड़के ने कैसेट्स बेचकर दुरुस्त किया, बका के लिए कुछ भी। फाइल्स का पुलंदा उसके हाथ से छूटते हुए बचा। वो तेजी से मुड़ा और ऑफिस से बाहर निकल गया। कमरे तफ्तीश में वापस आते हुए वो एक मुख्तलिफ चेहरे से मिला। वो लड़की जिसे 7 रोज का रिमांड भी नहीं तोड़ सका, वो जीनिया हाकिम थी। वो उसे देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। गर्दन उठी हुई थी। वो नहीं टूटी थी। वो नहीं टूट सकती थी। कई बार बका का रास्ता वहां होता है जहां सोच नहीं पहुंच सकती। तुमने सही कहा था। वो दरवाजे के करीब आई। मैं खुश हूं तुमने वो रास्ता ढूंढ लिया। वो उसे देखते हुए पैंट की जेबों में हाथ डाले, गर्दन झुकाए हंस पड़ा। जीनिया भी उसके साथ हंसी थी। अगले चंद घंटे मुख्तलिफ कार्रवाइयों में गुजरे। उन दोनों के दरमियान जो बात हुई वो किस्सा फिर सही। कोई 3 घंटे बाद पुलिस मोबाइल अदालत की तरफ रवाना हुई। आगे पीछे 3 से 4 पुलिस की और भी गाड़ियां थीं, भारी नफरी और असलहे से लैस गाड़ियां।
گاڑی عدالت کی طرف روانہ تھی جب وقار کا فون بجا۔ اس نے موبائل کان سے لگایا۔ سامنے سے کسی کی بات سنی اور اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وائرلیس پہ فوراً وریام سے رابطہ کیا۔ وریام، ایک مسئلہ ہو گیا ہے، وہ اجلت اور پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا۔ مقتول کے مداحوں کا ایک جمع غفیر عدالت کے راستے میں کھڑا ہے اور وہ مشتعل ہے۔ اگر ہم وہاں سے گئے تو مصیبت ہو سکتی ہے۔ راستہ بدل دیتے ہیں۔ ایک ڈھنگ کا کام نہیں ہو سکا تم سے۔ راستہ کلیئر کروانے کو بولا تھا نا؟ وہ فون پہ چنچلایا، پھر ماتھے کو مسلا۔ ایسا کرو تم راستہ بدل کر جاؤ، باقی ساری گاڑیاں تمہارے ساتھ ہوں گی، صنوبر اور ملزمہ میرے ساتھ۔ جاؤ، راستہ بدلو۔ کسی فلم میں ڈرون سے ریکارڈ کیے کیمرے کے کسی منظر سے دیکھو تو 4 گاڑیاں اپنا راستہ بدل رہی تھیں۔ وریام اگلی نشست سے اتر کر پچھلی نشستوں کی طرف آیا۔ صنوبر نے گاڑی کا اسٹیئرنگ وہیل سنبھالا۔ زینیا حاکم کے چہرے سے کالا کپڑا ہٹایا گیا۔ تب اس کے لیے منظر کچھ واضح ہوا۔ وریام انگلیوں میں پستول گھماتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اب بھی آنکھیں جھپک جھپک کر کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے ستن کی دماغ کو اشارہ دے کر تم اپنی آزادی کما چکی ہو۔ مطلب؟ وہ الجھی۔ بھاگ جاؤ۔ عدالت جو تمہارے ساتھ کرے گی وہ سہ نہیں پاؤ گی، نہ تم، نہ میرا ضمیر، نہ تمہارا خاندان۔ وہ چند لمحوں کے لیے ہل نہیں سکی۔ میں کہیں نہیں بھاگوں گی، میں قاتلہ نہیں ہوں، تم اب بھی مجھ پہ شک کر رہے ہو۔ میں نے نہیں مارا۔ وہ تیز تیز بول رہی تھی۔ آج کل اسے ہر مرد سے ہی خوف آتا تھا۔ میرا فیئر ٹرائل ہوگا، میں باہر آ جاؤں گی اور تم اگلے 3 سے 4 سال تک جیل میں سڑتی رہو گی۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، چپ چاپ بات سنو میری۔ وہ سختی سے کہتے ہوئے آگے آیا۔ آج عدالت میں بتاؤں گا کہ مجھے تمہارے خلاف ثبوت نہیں ملے، لیکن مجھے یہ بھی بتانا ہوگا کہ تم قتل کے چند منٹ بعد لاش کے بے حد قریب تھیں، اور یہاں استغاثہ کو ملا ایویڈنس ٹیمپر کا کیس۔ مہدی نے تمہارے لیے بہت پیسہ خرچ کروایا ہے اور یہاں تم پہ دفعہ لگے گی کہ تم مقتول کو مختلف طریقوں سے دھمکاتی رہیں اور وہ تمہارا منہ بند کرنے کے لیے پیسے دیتا رہا۔ یہ تو صرف میں بتا رہا ہوں۔ استغاثہ تم پر ایسے ایسے مقدمے لگائے گا جو تم نے خواب میں بھی نہیں سوچے ہوں گے۔ تمہارا کوئی کردار نہیں بچے گا، تم پوری طرح تباہ ہو جاؤ گی، کوئی تمہارا یقین نہیں کرے گا۔ اس کے بعد جیل، تم نے جیل دیکھی ہے؟ وہاں کوئی جنس نہیں ہوتی، وہاں نیا آنے والا ہر قیدی سامان ہوتا ہے جسے ہر طرح سے استعمال کیا جاتا ہے۔ تم تباہ ہو جاؤ گی زینیا۔ اور بھاگ کر، چھپ کر کیا ملے گا؟ قاتلہ کا لیبل؟ کون ہے یہ لیبل دینے والا؟ دنیا نا؟ وہ تب نہیں آئی جب تم 7 دن اس کوٹھڑی میں مار کھاتی رہیں، سڑتی رہیں، جب عدالت میں قیس نے تم پر گھٹیا الزامات لگائے۔ اس کے گلے میں کچھ اٹکا تھا۔ کئی بار بقا کا وقت طے ہوتا ہے۔ لڑکے نے اس میوزیکل اسٹور سے نکلنے میں دیر کر دی تھی۔ اس کی ماں مر گئی تھی۔ وہ اگر وقت پر ہمت کر لیتا تو اس کی ماں بچ سکتی تھی۔ تمہارا کیریئر، تم کیا کرو گے؟ مارے بے بسی کے وہ رونے لگی تھی۔ اس کا گلا بھاری ہو رہا تھا، سارا جسم کپکپاہٹ کا شکار تھا۔ میرے کیریئر کو کچھ نہیں ہوگا۔ مجھ جیسا جینیس آدمی ڈپارٹمنٹ کی مجبوری ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ زینیا نہیں ہنس سکی۔ میں کہاں جاؤں گی؟ میں جا ہی کہاں سکتی ہوں؟ اسے اپنا سانس بند ہوتے ہوئے محسوس ہو رہا تھا۔ کراچی، لوگوں کا سمندر ہے وہاں۔ میں تمہیں شہر سے باہر چھوڑ کر آؤں گا۔ تمہارا بھائی، تمہارے چچا اور تمہارے دادا وہاں تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ بشر سے بات ہوئی ہے میری، وہ تمہیں کراچی لے جائے گا۔ پولیس انہیں ڈھونڈنے تمہارے آبائی گاؤں جائے گی۔ کچھ وقت بعد جب اصل قاتل مل جائے گا تب تم سامنے آ جانا، اوکے؟ کیوں کر رہے ہو؟ کیوں اپنا کیریئر ختم کر رہے ہو؟ چند لمحے وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کہنے کو الفاظ غائب ہوئے تھے۔ وہ سنہری آنکھوں والی لڑکی میں بس ایک مظلوم لڑکی دیکھ رہا تھا۔ مردوں کا معاشرہ ہے، غلط مرد کو صحیح مرد نہیں روکے گا تو حساب خراب ہو جائے گا۔ میں چاہتا ہوں لوگ مجھے دیکھ کر کہیں، سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ وہ کہہ کر ایک بار پھر ہنس پڑا۔
وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بلند آواز میں بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ وہ 7 دن قبل اس آزادی کی قیمت نہ سمجھ پاتی، مگر اب اسے جدوجہد کرنی تھی۔ وہ ایک جہنم میں نہیں رہ سکتی تھی۔ اسے اپنی زندگی پہ سمجھوتا نہیں کرنا تھا۔ وریام اب جیب سے ایک سلور رنگ کی چین نکال کر اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ زینیا نے گردن اٹھا کر دیکھا اور ساکت رہ گئی۔ وہ سفید ہنس اور گھونسلا، وہ گھر تھا، ایک خوبصورت گھر۔ زینیا نے ہتھیلی پھیلائی۔ وریام نے وہ چین اور ہنس اسے تھمایا۔ گھر، وہ بس ایک گھر تھا، زینیا اور مہدی کا گھر۔ شاید وہ تمہیں یہ دینا چاہتا تھا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی ہتھیلی کو بھگو رہے تھے۔ وہ اکیلی تھی اور اس کے پاس وہ نہیں تھا جو اس کے گرد بازو پھیلا کر کہتا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا، جو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے تسلی دیتا تھا، جو اسے سردی میں حرارت دیتا تھا، جو آدھی رات کو بیچ سڑک پہ اس کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا، جو اس کا راہبر تھا، اسے راستہ دکھاتا تھا، اس کی ہمت بندھاتا تھا۔ کئی دفعہ ہم لوگ نہیں کھوتے، کئی دفعہ ہم سے زندگی کھو جاتی ہے۔ زینیا حاکم کی زندگی سے زندگی کھوئی تھی۔ وہ پینڈنٹ کو لبوں سے لگائے آنکھیں موند گئی۔ آنسو بھل بھل بہہ رہے تھے۔ وہ یاد آ رہا تھا، وہ ہمیشہ یاد آتا تھا۔ چند لمحے بعد اس نے اپنی گاڑی کے سامنے ایک گاڑی رکتے ہوئے دیکھی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے وریام کو دیکھا۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے گاڑی سے اترا۔ چینج آف پلان، شہر سے باہر اب تمہیں تمہارا بھائی لے جائے گا، چلو اترو۔ وہ اس کے سامنے کھڑا، ہاتھ اس کے گرد پھیلا گیا۔ زینیا نے اس کا ہاتھ نظر انداز کیا اور خود نیچے اتر آئی۔ بشر گاڑی سے باہر آیا تھا۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے تاثر سے خالی تھا۔ وہ قریب آیا۔ وریام نے اپنی پستول کو چوما، پھر اس کی طرف بڑھایا۔ پلان، یو نو۔ بشر نے اس کی پستول اپنے ہاتھ میں لی اور پھر پوری قوت سے گھما کر 3 سے 4 ضربیں اس کے چہرے پر دے ماری۔ وہ کراہتا، ہاتھ گھٹنوں پر رکھتا، جھک کر درد برداشت کرتا جاتا۔ خون کی لکیر اس کے ماتھے سے نکل کر اس کے چہرے پر بہہ رہی تھی۔ پلان، پلان، پلان۔ چند لمحوں بعد بشر اس سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ زینیا بس تشکر سے اسے دیکھتی رہی۔ بشر واپس اس تک آیا اور اسے گاڑی میں بیٹھنے کو کہا۔ اس نے نگاہیں پھیر کر اپنے دائیں بائیں دیکھا۔ یہ شہر، اس کے لوگ، اس سے استوار تعلق، وہ سب چھوڑ کر جا رہی تھی۔ وہ گاڑی کے پچھلے شیشے سے وریام کو دیکھ رہی تھی۔ میوزک کے دیوانے لڑکے سے شاید دیر ہو گئی تھی، مگر اس نے کسی کو دیر کرنے سے بچا لیا تھا۔ خون آلود چہرے والا شخص، معاشرے کا اچھا مرد اور کسی بہترین ماں کی تربیت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ فی امان اللہ۔ پینڈنٹ مٹھی میں دبوچے اس نے کسی کو غائبانہ الوداع کہا تھا اور پھر اسے جانا پڑا۔ شاید اس شہر میں دوبارہ آنا اس کا مقدر تھا، شاید نہیں۔ وہ اسے چھوڑ کر جا رہی تھی۔ کوئی اس سے پوچھتا اس کے دل پہ کیا گزری تھی۔ چند گھنٹے بعد جنگل میں آگ کیسے پھیل جاتی ہے یہ آج پورے ملک کو پتا تھا۔ نیوز چینلز پہ بار بار ایک ہی پٹی چل رہی تھی۔ مہدی کمبیر کے قتل میں نامزد ملزمہ زینیا حاکم پولیس موبائل سے فرار۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مشتعل عوام سے بچنے کے لیے انہوں نے الگ راستہ اختیار کیا تھا اور ملزمہ کے گھر والوں نے، جو کہ قبائلی لوگ تھے، انہوں نے پولیس کی گاڑی پر حملہ کیا اور ملزمہ کو لے کر روانہ۔ عدالتی کمرے میں پہلی نشست پر بیٹھے قیس کمبیر کے کان کے پاس جھک کر لقمان نے کچھ کہا تھا۔ اس کی گردن میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی، ہاتھ لرز گئے اور ٹانگوں سے جیسے زمین نکل گئی ہو۔ اس کے دل کی دھڑکن معمول سے تیز ہوئی، مگر بظاہر اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ وہ ویسے ہی بیٹھا رہا جیسے بیٹھا تھا۔ ہاں، بس اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑا تھا۔ وکیل اور پولیس کو گھرکتے جج صاحبان کی آوازیں اس کی سماعتیں پروسیس نہیں کر پائی تھیں۔ وہ دھیرے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ ٹائی کی نوٹ کھولتے وہ گاڑی تک آیا، سینے کو مسلا، پھر اسٹوریج باکس میں پڑی ایک ڈبیا سے 2 گولیاں نکال کر کھائیں۔ سر کو سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا، چند لمبے گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کیا، پھر آنکھیں کھول کر گلابی پڑتی آنکھوں سے اپنے ساتھ بیٹھی محجبین کو دیکھا۔ مجھے اس کی لوکیشن چاہیے،
وہ کہاں ہے، کس کے ساتھ ہے، سب چاہیے۔ مجھ سے بھاگ نہیں سکتی وہ اگر مجھ سے دور گئی تو ساری دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ مہجبین نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ سفید پڑ رہا تھا۔ کیوں چاہیے؟ اس نے تمہاری دی ہوئی سزا جھیلی۔ مہدی اب نہیں ہے، وہ اس کے پاس نہیں جا سکتی۔ کیریئر، عزت، گھر، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، اور اب وہ چلی گئی۔ اب وہ تمہیں کیوں چاہیے؟ قیس گمبھیر کی رنگت پھیکی پڑی، گلے میں گلٹی ابھری۔ دل، ہاں اس کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، وہ بے حد دھیرے سے بولا۔ مجھے کچھ نہیں پتا سوائے اس کے کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے رہے گی، چاہے جس حالت میں رہے۔ ایسا جنون، اتنی دیوانگی اچھی نہیں ہوتی قیس، برباد کر دو گے تم سب کچھ۔ فرق نہیں پڑتا، وہ مجھ سے دور نہیں جا سکتی، اسے میرے پاس آنا ہے کسی بھی صورت۔ آنکھیں بند کر لیں، لب بھینچ لیے، سینے میں جیسے جھکڑ چل رہے ہوں۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ زینیا حاکم اگر چلی گئی تو پیچھے محض خسارے تھے۔ وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اینڈ آف دا ڈے اس کے پاس نہیں آنا تھا۔ آنسوؤں کا ایک پھندا تھا جو اس کے گلے اور دل میں اٹک کر رہ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کھولیں، پھر قیس کو نہیں دیکھا۔ وہ اب مختلف نمبرز ملا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حزن تھا۔ جس سے محبت کرو، اسے کسی اور سے محبت کرتے دیکھنا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ اس کے لیے بھی مشکل تھا۔ دوسری طرف راول پنڈی کے ایک رہائشی علاقے میں ایک پرتعیش بنگلے کے باہر کئی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ عالم نواب اپنے ہم عمر آدمی کے ساتھ کھڑے تھے۔ میں آپ کا شکر گزار رہوں گا حق صاحب۔ اس مصیبت کی گھڑی میں اگر آپ نے ہمارا ساتھ نہ دیا ہوتا تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتی۔ جن گاڑیوں سے عالم اور ان کے باقی لوگ اسلام آباد سے نکلے تھے، یقیناً وہ سی سی ٹی وی کی نظر میں آ گئے ہوں گے۔ اس لیے وہ ان گاڑیوں کو یہیں پنڈی میں چھوڑ کر پولیس کی نظر سے بچنے کے لیے اپنے کسی دوست کی گاڑیاں لے کر جا رہے تھے۔ آپ سے دوستی کا تعلق ہے، اور دوست مصیبت کے وقت ہی کام آتے ہیں۔ انہوں نے عالم کے ہاتھ پر اپنا دباؤ بڑھایا۔ پنڈی سے آگے اور اگلے کئی شہروں میں پولیس آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ آپ سکون سے جائیں، عزت سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ گاڑیاں دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو چکی تھیں۔ بشر، زیغم، عالم اور حاکم ایک ہی گاڑی میں تھے، لمبی لینڈ کروزر جسے بشر ڈرائیو کر رہا تھا۔ اگلی نشست پر عالم تھے، پچھلی پہ زیغم، حاکم اور زینیا۔ باقی گاڑیاں آگے اور پیچھے تھیں۔ خاندان اگر عبداللہ کا اونچا تھا تو زینیا حاکم بھی کسی گرے پڑے خاندان سے نہیں تھی۔ آج قیس کو معلوم ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ جس ذلت سے اسے قید کروا چکا تھا، وہ اتنے ٹھاٹھ سے شہر چھوڑ کر جا رہی تھی۔ شیشے کے پار سڑک کو دیکھتے عالم کی آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پر جمی تھیں۔ اسلام آباد کے جس گھر کو انہوں نے دوست کا گھر بتایا وہ براق حنیف کا گھر تھا۔ وہ گاڑیاں، وہ نوکر چاکر، وہ ٹھاٹھ اور وہ پانی کی طرح بہتا ہوا پیسہ، یہ سب ان کے لیے نیا نہیں تھا، لیکن انہیں یہ بھی اپنے لیے چاہیے تھا۔ فرعون کو اپنی سلطنت میں اضافہ چاہیے تھا۔ پرانے وقتوں کی بات ہے بشر، سڑک کو دیکھتے ہوئے وہ بہت دھیمے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ ایک آدمی تھا، اس نے کسی گھر کی لڑکی بھگائی تھی، مگر جہاں وہ اسے لے کر جانا چاہتا تھا وہ سفر بہت لمبا تھا۔ اس لیے وہ اپنے ایک دوست کے پاس گیا اور اس سے ایک اونٹنی مانگی۔ دوست رضامند ہو گیا۔ اس نے اونٹنی دینے کے ساتھ ساتھ اسے نصیحت کی کہ یہ اونٹنی جب تک چلتی ہے تب تک چلتی رہے گی، مگر یہ ایک بار ایک جگہ بیٹھ گئی تو دوبارہ کئی کئی گھنٹے نہیں اٹھتی، اور یہ اس کی فطرت ہے۔ اس کی نانی، اس کی ماں، ان دونوں میں بھی یہی خامی تھی۔ آدمی نے شکریہ کے ساتھ اونٹنی قبول کر لی اور لڑکی کو ساتھ لیے اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ بیچ راستے میں انہوں نے ایک جگہ قیام کیا۔ اونٹنی بیٹھ گئی۔ چند منٹوں کے بعد جب وہ مرد واپس آیا تو اونٹنی نے اٹھنے کے لیے سرخ جھنڈی دکھا دی۔ آدمی دیکھ سکتا تھا کہ جس لڑکی کو وہ بھگا کر لایا ہے اس کا خاندان، وہ لوگ اب قریب آتے جا رہے ہیں۔ اس نے چھڑی مار مار کر اونٹنی کو بے حال کر دیا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ اس لمحے شدید پریشانی کا شکار رہا، یہاں تک کہ لڑکی کے خاندان نے اسے دھر لیا۔ آنکھیں موندے بے تاثر لہجے میں بات کرتے ہوئے وہ جنگل کی کسی سفاک جانور کی یاد دلاتے تھے۔ وہ کم از کم انسان نہیں ہو سکتے تھے۔
لڑکی کے خاندان کے مردوں نے جب اس مرد کو دھر لیا تو اس نے آخری خواہش کا اظہار کیا۔ اس سے جب اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تب اس نے ایک عجیب سی خواہش کی۔ اس نے کیا خواہش کی ہوگی زیغم؟ 24 سالہ زیغم بری طرح چونک گیا۔ چند لمحے الجھی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھتا رہا۔ شاید اس نے رحم کی درخواست کی ہوگی۔ وہ بدقت بولا۔ اس نے آخری خواہش یہ ظاہر کی کہ اسے آزاد کیا جائے تاکہ وہ پہلی گولی اس اونٹنی کو مار سکے اور دوسری گولی اپنے ساتھ لائی ہوئی اس لڑکی کو۔ جانتے ہو وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ وہ چند لمحے چپ رہے، پھر خود ہی کہنے لگے، عورت نسلیں بناتی ہے اور بگاڑتی بھی ہے۔ ایک اونٹنی جس کی نانی اور دادی میں ایک خامی تھی وہ تیسری نسل تک گئی، اور ایک عورت جسے میں بھگا کر لے جا رہا ہوں، جس میں عزت اور غیرت کا پاس نہیں ہے، جو باپ بھائیوں کی سگی نہیں، وہ آگے میری اور میری اولاد کی سگی کیا ہی ہوگی۔ عورت کی جرت اور بے حیائی وراثت اور وبا کی طرح پھیلتی ہے۔ وبائیں صفحہ ہستی سے مٹ جانی چاہیے، اور وراثت، کسی کو وراثت میں بے حیائی نہیں ملنی چاہیے۔ وہ اٹل فیصلہ تھا، کوئی کہانی نہیں۔ آنکھیں موندے سوتی ہوئی لڑکی کو علم نہیں تھا اس کے لیے کیا کیا تیار کیا جا رہا تھا۔ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے وہاں موجود ہر مرد سمجھ چکا تھا، بشر، حاکم، زیغم، ان تینوں کے چہروں پر خاموشی تھی۔ 7 روزہ ذلت کو وہ اگلی 7 نسلوں میں شامل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس ذلت کو اب مزید گلے کا ہار وہ نہیں بنا سکتے تھے۔ کراچی پہنچ کر دیکھتے ہیں۔ حاکم نواب کا انداز مبہم تھا۔ اس گاڑی میں بیٹھے ہر مرد کے لیے یہی سب سے مناسب فیصلہ تھا۔ برسوں سے یہی تو ہوتا چلا آ رہا تھا، غیرت کے نام پہ کچھ بھی۔ 2 روز بعد، ان 2 دنوں نے اسلام آباد کا سکون منتشر کر کے رکھ دیا تھا۔ ملک میں جگہ جگہ ریلیاں نکالی جا رہی تھیں۔ برطانوی شہری ہونے کے ناطے ملکہ کے ملک میں باسی اس کے رشتہ داروں کی طرف سے بھی اچھا خاصا زور دیا جا رہا تھا۔ ملکی اور غیر ملکی انفلوئنسرز اور اسپیکرز اپنی کروڑوں کی فالوئنگز کو دگنا کرنے کے لیے سبز آنکھوں والے اس مرد کے قتل کی مذمت کرتے نظر آ رہے تھے۔ مختلف ہیش ٹیگز، مختلف کیپشنز کے ساتھ اس کی ویڈیوز اور تصاویر ٹرینڈ کر رہی تھیں۔ دنیا میں رہ کر جو نہیں ملتا، دنیا سے جا کر مل جاتا ہے۔ کراچی کے علاقے کورنگی ٹاؤن میں بنا وہ 3 منزلہ گھر عالم نواب اور ان کے گھر والوں کے لیے کسی ڈربے سے کم نہیں تھا۔ وہ حویلی کے ٹھاٹ، وہ نرم پلنگ، لمبے رقبے پر پھیلے صحن، یہاں ویسا کچھ نہیں تھا۔ قبائلی علاقوں میں جب 2 خاندانوں کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو اول جرگے بیٹھتے ہیں، اور اگر جرگے کی بات ایک حریف نے نہ مانی تو دوسرا حریف اس پہ چڑھائی کرتا ہے، اور جرگے کے تمام افراد دوسرے فریق کا ساتھ دیتے ہیں کیونکہ پہلے نے حکم عدولی کی ہوتی ہے۔ عالم نواب نے قبائلی رواج کے مطابق جرگے کے فیصلے کو نہیں مانا تھا۔ ایسی صورت میں اگر ان کے خاندان کا کوئی فرد پیچھے رہ جاتا تو عبداللہ ان سے اپنا انتقام لے سکتا تھا، لہٰذا وہ سب کو یہیں لے آئے۔ قبائلی علاقوں میں اسے بزدلی سمجھا جاتا ہے۔ وہ 2 دن سے ایک کمرے میں بند تھی، کوئی اس سے بات نہیں کر رہا تھا، کوئی اس کی شکل دیکھنے کا روادار نہیں تھا۔ ہاں، البتہ چچا اور دادا نے اس پہ ہاتھ ضرور اٹھایا تھا، اسے تانے دیے، اور پورے گھر کے سامنے اسے ایسے ایسے الفاظ کہے جن پہ وہ گردن تک نہیں اٹھا سکی تھی۔ سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی تھی جب اس کی ماں کے تانوں میں ایک کا اضافہ ہوتا تھا، جب اس کی بہن کے کردار کو اس کے کردار کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی جہنم تھی تو وہ یہی تھی، اس کے علاوہ کوئی جہنم نہیں ہو سکتی تھی۔ ذہنی اذیت، جسمانی اذیت، بے رخی اور پھٹکار انسان کو مار دیتا ہے۔ وہ بھی مر رہی تھی۔ اس کی چند ایک غلطیوں نے اسے کیسی جہنم میں لا کر پٹک دیا تھا۔ نیم اندھیرے کمرے میں پڑی وہ کافی دیر تک چھت کو گھور رہی تھی۔ پچھلے 10 دن اس کی آنکھوں کے آگے فلم کی طرح گھوم رہے تھے۔ گلے میں پڑا ہنس والا لاکٹ اس نے مٹھی میں دبوچ رکھا تھا۔ ذہن میں کوئی سوچ تھی تو صرف یہ کہ وہ کہاں ہوگا۔ مان دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا۔ زینیا جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ خوف سے اس کا وجود کپ کپانے لگا، مگر وہ تھم گئی جب اس نے اپنے سامنے کونج اور امینہ بیگم کو کھڑے ہوئے دیکھا۔
وہ دونوں خاموشی سے اس کے پاس آ کر بیٹھیں۔ زینیا انہیں دیکھتی رہی۔ کونج اس کے عقب میں تھی۔ اماں نے اس کی قمیص کا بازو اوپر کیا۔ کلائی پہ ہتھکڑیوں سے زخم بن گئے تھے اور کلائی سے اوپر بازو جلا ہوا تھا۔ وہ ہاتھ میں لیا ہوا مرہم چپ چاپ اس کے بازو پہ لگانے لگیں۔ آنکھوں سے آنسو تواتر کے ساتھ بہہ رہے تھے۔ زینیا چپ چاپ انہیں دیکھتی رہی۔ وہ رو نہیں رہی تھی۔ کونچ نے اس کی قمیض ذرا سی کھسکائی اور پھر آنکھیں میچ لیں۔ اس کی پشت پہ زخموں کے نشان اور داغ تھے۔ سفید دودھیا رنگت پہ ہر زخم ابھر ابھر کر دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا اماں، وہ عبداللہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کافی دیر بعد وہ بڑی ہمت سے بولی، بالاج نے مجھے طلاق دے دی تھی، پھر وہ مجھے دھمکانے لگا تھا اور جو ہو گیا وہ ہو گیا، میں نے تم سے کچھ نہیں پوچھا۔ انہوں نے بے اختیار اسے ٹوکا۔ پچھلے کئی دنوں سے سن رہی ہوں، زینی نے یہ کر دیا، زینی نے وہ کر دیا، نکاح کر لیا، طلاق لے لی، تھانے چلی گئی، ناک کٹوا دی، عزت خراب کر دی۔ مرہم لگاتے ہوئے ان کے ہاتھ ایک پل کو تھمے۔ ایک زینی نے اتنے بڑے نواب خاندان کے ساتھ کیا کیا کر دیا۔ اندھوں کو یہ نہیں دکھتا کہ نکاح کیا تو بالاج نے، طلاق بھی تو دی، جیل گئی تو عبداللہ نے جھوٹ بھی تو باندھے۔ انہوں نے نم ہوتی آنکھوں سے زینیا کے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگائے اور رونے لگیں۔ تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے کسی کی عزت خراب نہیں کی، اور اگر کی ہے تو مردوں کو چاہیے ایسی نازک عزتیں لے کر نہ پھرا کریں جسے ایک کمزور عورت خراب کر دے۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی عورتوں کو اتنا اعتماد دیں کہ وہ اپنے گھر کے مردوں سے راز نہ رکھیں۔ کوئی اگر غلط ہے تو وہ تمہارے گھر والے ہیں، تمہارا ماحول ہے، تمہارے ابا غلط ہیں، میری تربیت زور ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بیٹی کو گلے سے لگایا۔ یہ تھا وہ لمس، وہ حصار جو اسے چاہیے تھا، جو غائب تھا، جو مل رہا تھا۔ اس کے بڑے بڑے نقصان ہوئے تھے۔ کسی نے اسے گلے لگا کر یہ نہیں کہا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کام اس کی ماں کر رہی تھی۔ یہ کام مائیں ہی کرتی ہیں۔ شفقت اور نرمی انہی کے پاس ہوتی ہے۔ کافی دیر بعد وہ اس سے الگ ہوئی۔ اس کے آنسو پوچھے۔ سرور کا بیٹا تھا نا وہ، میرا سرور بہت اچھا تھا، سارے بھائیوں سے مختلف۔ اس کا بیٹا کیسا تھا؟ وہ اپنے باپ سے زیادہ اچھا ہے، اس نے آنکھیں رگڑتے ہوئے کہا۔ وہ ہے اماں، وہ اب بھی ہے، اسلام آباد میں، بلوچستان میں یا پھر کسی اور جگہ مجھے نہیں پتا، لیکن وہ زندہ ہے، مجھے یقین ہے وہ واپس آئے گا، ہر جنگ سے لڑ کر۔ اس کا پختہ یقین، اس کی آنکھوں کا مان۔ امینہ بیگم ٹھہر کر اسے دیکھنے لگیں۔ ٹی وی اور سوشل میڈیا پہ بتا رہے تھے کہ گولی اس کے دل میں لگی تھی، آٹوپسی رپورٹ بھی یہی کہتی ہے۔ کونج اس کی پشت پر کوئی مرہم لگاتے ہوئے کہہ رہی تھی، تم وقت لو زینی، لیکن پلیز خود کو ایک بار پھر کسی چیز کا قیدی مت بنانا، وہ مر چکا ہے۔ اماں اور کونج اسے ترحم بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ زینیا بس انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ دنیا اس کا یقین نہیں کرنے والی تھی، وہ بس اپنا وقت برباد کر رہی تھی۔ کوئی اس کا یقین نہیں کرے گا۔ کہانی کے دوسرے رخ کی طرف غور کرو تو عالم نواب کے کمرے میں کئی مرد جمع تھے، ظفر، حاکم، زیغم اور ریحان نواب، حاکم کے سب سے چھوٹے بھائی۔ صوفے پہ ہمیشہ کی طرح کرو فرش سے بیٹھے عالم کے آگے 3 سے 4 پسٹل رکھی تھی۔ اس لڑکی کی وجہ سے ہم نے بہت بدنامی جھیل لی ہے اور مزید بھی جھیل رہے ہیں۔ غیرت کا تقاضا ہے کہ اب اس سے جان چھڑوائی جائے۔ حاکم، تم ہمارے فیصلے پہ راضی ہو؟ یاد رہے کہ یہ تمام رسم رواج یہ تمام صوبے میں رائج نہیں، ہاں البتہ یہ وجود رکھتے ہیں۔ تمام صوبے کا امیج انہیں پڑھ کر نہ بنایا جائے۔ حاکم نواب نے خود کو تھانے میں دیکھا، سوشل میڈیا پہ اپنی بیٹی کی برہنہ سر کے ساتھ تصاویر یاد کیں۔ عبداللہ کے سامنے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے اس کی آزادی مانگ رہے تھے اور وہ ان کے منہ پہ نکاح کے کاغذات مار رہا تھا۔ وہ تصاویر اچھالی گئیں جن میں وہ گھٹنوں کے بل مہدی کے سامنے اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ غصہ، طیش، حزن، ہر جذبے نے اپنا وار کیا۔
اور انہوں نے سر جھکا کر خود کو رضامندی دیتے ہوئے دیکھا۔ شاید اب انہیں سب قبول تھا۔ مجھے منظور ہے، غیرت کے نام پہ کچھ بھی۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے بشر؟ اب کہ انہوں نے بشر کو دیکھا، اسے ضرور اعتراض ہوتا، بلکہ وہ ہر ایک سے اس کے لیے لڑ جاتا، مگر یہ وہ زینی نہیں تھی جس کے ساتھ اس نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ یہ وہ تھی جس نے اسے 1.5 سال دھوکے میں رکھا، جس نے اپنی مرضی سے نکاح کیا، جس نے طلاق لی، جس نے عبداللہ کے ساتھ تعلق رکھا، جو اس کے منع کرنے کے باوجود عبداللہ سے ملنے گئی، جس کی وجہ سے وہ کورٹ کچہریوں کے دھکے کھاتا رہا، جس کی وجہ سے اب وہ پہلے کی طرح سر اٹھا جی نہیں سکتا تھا۔ غیرت اور عزت پہ سب قربان۔ منظور ہے، غیرت کے نام پہ کچھ بھی، لیکن مجھے وقت دیں۔ وہ میری بہن ہے، میں اس کا وارث ہوں، وہ خاندان کو دوبارہ نظر نہیں آئے گی۔ وہ زینیہ حاکم کے وارث تھے اور دونوں راضی تھے کہ اسے قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ وہ لڑکی تھی جس کی وجہ سے ان کی عزت خراب ہوئی تھی، اور اس کے مرتے ہی عزت واپس آ جاتی۔ لوگ انہیں فخر سے دیکھتے، ان کی بات کرتے۔ بشر اٹھ کر چلا گیا، اس کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ عالم نے ایک بندوق اٹھا کر زغم کی جھولی میں پھینکی۔ وہ نگاہیں اٹھا کر الجھن سے انہیں دیکھے گیا۔ تمہارا بھائی اس کی وجہ سے قتل ہوا، تمہارے خاندان کا شیرازہ اس لڑکی نے بکھیر دیا۔ اپنے بھائی کے بعد وہ تمہاری غیرت ہے۔ اگر تم میں واقعی غیرت ہے تو تم اسے مار کر آؤ، ورنہ میں یہ سمجھوں گا کہ ایک نواسہ مر گیا اور دوسرے کی غیرت مر گئی۔ وہ قبائلی مرد تھا، خاندان اور غیرت ہر شے سے پہلے تھی۔ کوئی اس کی غیرت کو للکارے تو خون میں ابال اٹھتا ہی ہے۔ وہ پستول اٹھا چکا تھا، وہ بھاری تھی، مگر جو ذلت اس نے ایک عورت کی وجہ سے اٹھائی تھی وہ بھی ہلکی نہیں تھی۔ جب عزت، ذلت عورت سے جڑی ہے، پھر مرد کس غیرت سے سر اٹھا کر چلتا ہے؟ کوئی اس سے پوچھ کر بتائے۔ اسلام آباد۔ پولیس کی 3 سے 4 گاڑیاں کراچی شہر کی حدود میں داخل ہو چکی تھیں۔ ان گاڑیوں میں سے ایک گاڑی میں وریام اور قیس بھی تھے۔ رونت سے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، آنکھوں میں فتح کا خمار لیے وہ گردن اٹھائے ہوئے بیٹھا تھا۔ وہ بے چینی عنقا ہو چکی تھی۔ وہ لمحہ جس میں اسے زینیہ کی موجودگی کا علم ہوا تھا، وہی لمحہ اس کی حیات تھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے وریام کے چہرے پہ کچھ بے چین کر دینے والا تھا۔ لوکیشن کا سراغ لگاتا ہوا وہ نقطہ اسے غصہ دلانے کے لیے کافی تھا۔ کیا لگتا ہے وریام، اس بار تم قاتلہ کو پکڑ لو گے یا پھر وہ ایک بار پھر تم جیسے گھاگ آدمی سے بھاگ جائے گی؟ پولیس اپنی ڈیوٹی کرے گی کمبیر صاحب، مستقبل کے بارے میں تو کاہن بھی خدشات کا شکار رہے ہیں، میں تو پھر ایک عام آدمی ہوں۔ وہ چبا چبا کر بولا۔ قیس نے محظوظ انداز میں گردن ہلائی، پھر تھوڑی کھجاتے ہوئے نادانی سے اسے دیکھا۔ ویسے وہ سڑک دیکھی تھی میں نے، حملہ ہوا تھا نا، لیکن بلٹس کے شل نہیں تھے وہاں، گاڑیوں کے نشان بھی نہیں۔ سمجھ نہیں آئی حملہ ہوا کیسے، گاڑیاں کہاں سے آئیں کہاں گئیں؟ حادثے کے بعد بارش ہو گئی تھی، گاڑیوں کے نشان مٹ گئے ہوں گے، اور بلٹس کے شیل ہوا امانت کے طور پر اپنے ساتھ لے گئی ہوگی، ہے نا؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ کہ میں نے اپنے فرض سے بے وفائی کر کے ایک ملزمہ کو بھگا دیا؟ اس کی آواز بلند ہوئی۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا، ایسا ہے کیا؟ اور اگر ہے تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی، اس لڑکی کی صلاحیت سے میں واقف ہوں، اچھے خاصے سمجھدار مرد کو عقل سے پیدل کر سکتی ہے۔ وریام کے ہاتھ کی نسیں ابھر آئیں، وہ ضبط کیے گاڑی چلاتا رہا۔ اپنے موبائل پہ وہ بار بار بشر کا نمبر ملا رہا تھا جو مسلسل پاور آف بتا رہا تھا۔ قیس اس کو نمبر ملاتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ وہ مسکرایا۔ ہمارے یہاں جب علاقہ چھوڑ دیتے ہیں تو نمبر بھی بدل دیتے ہیں۔ وریام نے گردن پھیر کر اسے دیکھا، یوں جیسے وہ اسے کچا چبا لینا چاہتا ہو۔ تمہاری جنرل نالج میں اضافے کے لیے بتا رہا ہوں۔ کندھے اچکائے، وریام خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ قیس گھٹنے پر انگلیوں کے ذریعے میوزک بجا رہا تھا، ساتھ ساتھ گنگنا رہا تھا۔ کھلی کھڑکی سے آتی ہوا اس کے بال اڑا رہی تھی۔ وہ مسرور تھا، وہ اسے دوبارہ دیکھے گا، یہ خیال اسے کسی اور جہاں میں پہنچائی دیتا تھا۔ وہ ایک بار پھر اس کے آگے جھکے گی۔
کورنگی کے اس گھر میں واپس آؤ، زینے ٹاپ کر کھڑکیاں کھولتے وقت کی قید سے چند کوس دور اس نیم اندھیرے کمرے میں کسی نے مکمل روشنی کر دی تھی۔ دروازے پہ کھڑا وہ مرد حاکم نواب تھا۔ ان کے پیچھے زیغم اور ظفر تھے۔ ان کے چہرے کسی انہونی کا پتہ دیتے تھے۔ وہ اندر آئے، زینیا کو کھینچ کر اپنے ساتھ کھڑا کیا اور ایک تھپڑ اس کے چہرے پہ رسید کیا۔ یہ پہلا تھپڑ نہیں تھا، مگر آج جس انداز سے لگا تھا، زینیا کو اس سے زیادہ تکلیف کبھی نہیں ہوئی تھی۔ حاکم، بچی ہے وہ، غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ امینہ بیچ میں آ گئی، جنہیں انہوں نے دھکا دے کر ایک طرف ہٹایا۔ بچی نہیں، بے غیرت ہے یہ، اور بے غیرت عورتوں کے لیے ایک ہی سزا ہے، بدکار عورتوں کی یہی سزا ہوتی ہے۔ اور بدکار مردوں کی کیا سزا ہے؟ زخمی چہرے والی لڑکی آج پہلی بار اپنے باپ کے آگے بولی تھی۔ شرافت ختم تھی تو پھر کمینگی ہی سہی، اور کمینگی میں اس کا کوئی ثانی کب تھا؟ آپ نے تو 3 بچوں کے ہوتے ہوئے کسی غیر عورت سے تعلق رکھا تھا، آپ کا کوئی حساب کیوں نہیں ہوا؟ گھر کی کسی ماں بہن بیٹی نے اٹھ کر آپ کو ایسے تھپڑ کیوں نہیں مارے؟ وہ حلق کے بل ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی۔ اس کا لہجہ بلند تھا۔ وہ حلق کے بل چیخ رہی تھی۔ ظفر نے آگے بڑھ کر پے در پے تھپڑ اس کے چہرے پہ دے مارے۔ وہ گر گئی مگر وہ چپ نہیں ہوئی۔ اس کے ہاتھ برابر چل رہے تھے۔ وہ دھکے مار کر انہیں خود سے ہٹا رہی تھی۔ اس وقت کہاں تھے اس خاندان کے غیرت مند مرد جب آپ میری ماں کو دھوکہ دے رہے تھے؟ میں نے جو کیا ابا آپ کی وجہ سے کیا ہے، جو تھے وہ آپ تھے، میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ رو رہی تھی، بلک رہی تھی، ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کر رہی تھی۔ میں نے تمہاری شادی کروائی تھی، میں نے تمہیں اس بدکاری پہ نہیں ڈالا تھا، بے حیا۔ اور شادی کے بعد کیا کیا؟ میری خبر رکھی، میرے شوہر کو حق سکھایا، بلکہ جب میں آپ کے پاس اس کی شکایت لے کر آئی تب آپ نے کہا نبھا کرو۔ میں کیوں نبھا کروں جب وہ برا ہے؟ آپ نے ابا، آپ نے میرے اندر اتنا ٹراما بھر دیا کہ میں نے سب چھپایا۔ میں کیا بتاتی اور کیسے بتاتی جب آپ نے میرا یقین نہیں کیا تھا؟ میری بربادی کے ذمہ دار آپ ہیں، کیونکہ آپ نے میری تربیت نہیں کی تھی، نہ آپ نے میری بنیادیں مضبوط نہیں رکھیں۔ ظفر اسے اسی طرح بولتے ہوئے، چھوڑ ہانکتے ہوئے، گالیاں نکالتے ہوئے باہر نکل گئے۔ وہ ایک بار پھر کسی زخمی شیرنی کی طرح اٹھ کھڑی ہوئی۔ بچپن سے لے کر آج تک میں نے آپ کو اڈور کیا، آپ سے محبت کی، آپ کو اپنا سمجھا، لیکن آپ نے ہمیشہ مجھے ذلیل کیا، مجھے چھوڑا۔ آپ نے ہمیشہ یہی کیا ابا، آپ نے مجھے ایک بری لڑکی بنایا، ایک جھوٹی اور مکار بنایا۔ باپ ستون ہوتے ہیں اور آپ میرے لیے کبھی ستون نہیں رہے۔ آپ سے بچپن میں کچھ… امینہ بیگم بس روئے جا رہی تھیں۔ کونج ایک کونے میں شل کھڑی تھی اور حاکم اسے سن رہے تھے۔ دروازے پہ کھڑا زیغم بھی بس اسے سن رہا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک آپ نے میرے ساتھ یہی کیا، ہم سب کے ساتھ یہی کیا۔ ہمارا بچپن، جوانی، سب آپ نے مسخ کیا، کیونکہ آپ نے ہماری تربیت نہیں کی ابا۔ آپ نے کبھی بیٹھ کر نہیں سنا صحیح کیا غلط کیا، بس آپ صحیح ہم غلط۔ ہمارے سامنے ہماری ماں کو مارتے رہے، پھر کیسے آ کر آپ کو بتاتی کہ بالاج نے مجھے مارا ہے، مجھے طلاق دی ہے، دوسری شادی کر لی ہے، اور اب وہ واپس آ کر حلالہ کرنا چاہتا ہے۔ میں آپ کو کیا بتاتی ابا جب آپ نے کبھی مجھے نہیں سنا؟ آپ نے میری بنیادیں کچی چھوڑی، مجھے کھوکھلا کیا، میری ہمت نہیں بندھائی۔ آپ باپ نہیں ہیں، باپ آپ جیسا نہیں ہوتا۔ وہ بولتے بولتے تھک گئی، گلا دب گیا، آنسو تک خشک ہو گئے، مگر کئی سالوں کی بھڑاس نکل آئی تھی۔ وہ بمشکل اٹھی اور ان کے قریب آ کر رکی۔ اس کی سرخ آنکھوں میں کرب تھا اور زخم بھی۔ اس پورے گھر میں صرف میں تھی جو آپ سے محبت کرتی تھی۔ انگلی سے سینے پہ دستک دی، لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔ باقی سب کا آپ کے ساتھ مجبوری کا تعلق تھا، اور آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، آج سے مجھے آپ سے محبت نہیں ہے ابا۔ آپ مجھے اپنی بیٹی نہیں مانتے، میں آپ کو اپنا باپ نہیں مانتی، اور میں دعا کروں گی اللہ آپ جیسا باپ کسی اور کو نہ دے، تاکہ کسی اور کو زینیا حاکم نہ بننا پڑے۔ حاکم نواب نے اب کے اسے نہیں مارا۔ اگلا تھپڑ اسے خاندان کے کسی اور مرد سے پڑا تھا۔ جواباً زینیا نے اسی قوت اور تیش سے اسے تھپڑ دے مارا تھا جو اس کی مردانہ انا پہ لگا تھا۔
اگلے چند لمحات ٹوٹے بکھرے تھے۔ ظفر اور ان کا داماد زینیا کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ خاندان کی ساری عورتیں صحن میں جمع تھیں اور وہ دونوں مرد بے دردی سے اسے پیٹتے رہے۔ یہ وہ سزا تھی جو ہر عورت کو دی جاتی جو خاندانی اقدار کا پاس نہ رکھتی۔ یہ تھی وہ سزا جو اس ملک کے کئی گھروں میں ہر عورت کو کسی بھی ذرا سی غلطی پہ جھیلنی پڑتی ہے۔ امینہ بیگم نے آگے بڑھ کر انہیں روکنا چاہا مگر انہیں اپنے ہی سسر کی طرف سے تھپڑ رسید ہوئے تھے۔ کونج ایک کونے میں کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی، اور یہ وہ لمحہ تھا جب اس نے اپنے ہی دادا کو زیغم کے ہاتھ میں پستول تھماتے ہوئے دیکھا۔ وہ سانس نہیں لے سکی۔ دادا اس سے کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ مرد تھا اور اسے حوصلہ دیا جا رہا تھا۔ وہ یہ قتل کر دیتا تو اسے غیرت کے تمغے دیے جاتے۔ اس کی نظر کونج کی طرف اٹھی۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ چار مردوں کے دلائے حوصلے ایک پل میں بھربھری دیوار کی مانند ڈھہ گئے۔ وہ ایک لڑکی، اس کا ایک انکار۔ زیغم میر نے خود کو دنیا کا سب سے بے بس مرد محسوس کیا۔ اس کے ہاتھوں سے ہر قوت سلب ہو گئی۔ وہ اسے کیسے انکار کر دیتا؟ امینہ حاکم کی منتیں کر رہی تھیں۔ وہ چپ چاپ کھڑے تھے۔ بے غیرت اولاد کے لیے وہ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، یا خاموشی کی وجہ کوئی اور تھی؟ ظفر اسے کھینچ کر اٹھاتے ہوئے باہر لے کر جا رہے تھے۔ دستور آج ایک بار پھر دہرایا جانے والا تھا۔ غیرت کے نام پہ ایک اور قتل، ایک اور ہیڈ لائن، اور بس۔ لمبی گاڑی میں اس کے ہاتھ پیر باندھ کر اسے پچھلی نشست پر بٹھایا گیا۔ وہ سن اور شل تھی۔ کیا زندگی ختم ہونے والی تھی اس کے اپنے چچا یا اس کے کزن کے ہاتھوں؟ گاڑی چلتی رہی اور جہاں آ کر وہ رکی وہ سمندر تھا۔ کراچی کا ٹھاٹے مارتا سمندر رات کے اس پچھلے پہر خاموش تھا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ سے زیغم اسے کھینچ کر نکال رہا تھا۔ انہیں یہ احساس نہیں تھا کہ اس کا بازو زخمی تھا۔ تکلیف کے مارے وہ گھٹا گھٹا چیخ رہی تھی۔ انہیں یہ احساس نہیں تھا کہ وہ لڑکی 7 روزہ ریمانڈ سے گزر کر آئی ہے۔ مرد کا غصہ اور اس کی دیکھی بھالی نابینائی ہمیشہ عورت کو جھیلنی پڑتی ہے، اور وہ جھیل رہی تھی۔ ظفر اور ان کا داماد گاڑی ذرا فاصلے پر روک کر کھڑے تھے۔ اگلا میدان زیغم نے سر کرنا تھا، کیونکہ وہ وارث تھا اپنے بھائی کے قتل کا۔ شہر قائد کے سمندر پہ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ سمندر کی لہریں ان کے پیروں کو چھو رہی تھیں، اور یہ وہ لمحہ تھا جب زیغم یوسف میر نے زینیا حاکم کے ماتھے سے پستول کی ٹھنڈی نال ٹکرائی۔ وہ نم آنکھیں لیے اسے دیکھتی رہی، خاموش، بالکل خاموش۔ نگاہوں میں کچھ تھا تو کرب۔ تم یہی ڈیزرو کرتی تھیں۔ قلق، رنج، آزردگی، تعصب، کیا نہیں تھا اس کے لہجے میں۔ وہ سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے پیچھے ہو رہے تھے۔ آنکھوں کے آگے دھندلاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ سینے میں کوئی بے حد نوکیلی شے کھپ گئی تھی۔ ان کی بیٹی کو ان کے سامنے لے جایا گیا تھا۔ وہ کیسے جانے دے سکتے تھے؟ کیسے باپ تھے وہ؟ سزا، مار، یہاں تک سب ٹھیک تھا، لیکن جان سے مار دینا، وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے لرزتے قدموں سے خود کو زینے دے کرتے ہوئے دیکھا۔ آنکھیں جانے کیوں جل رہی تھیں۔ وہ اوپر بنے کمروں کی طرف چلے آئے اور ایک کونے میں رکھے ٹیلی فون اسٹینڈ کے سامنے بیٹھ گئے تھے۔ انہی کپ کپاتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور کان سے لگایا۔ کال نہیں مل رہی تھی۔ وہ فون ملاتے رہے۔ دل میں درد بڑھتا جا رہا تھا۔ حاکم نواب کی آنکھیں گیلی تھیں۔ کتنے عرصے بعد پتھر میں دراڑ پڑی تھی۔ رابطہ مل گیا تھا۔ دوسری طرف بشر تھا۔ وہ کسی شور شرابے والی جگہ پہ تھا۔ وہ فون پہ ہیلو ہیلو کر رہا تھا۔ الفاظ حاکم کے گلے میں اٹک کر رہ گئے تھے اور کسی قیمت باہر آنے کو تیار نہیں تھے۔ ہیلو، بات تو کرو، کون ہے؟ بشر، گھر آ جاؤ۔ انہوں نے توڑ توڑ کر 3 لفظ ادا کیے۔ صدر بازار میں کسی چھوٹی دکان کے باہر رکھے کھوکے پر ایک آدمی کے سامنے بیٹھا بشر حاکم ٹھہر گیا۔ آنکھوں کی پتلیاں جامد ہو گئیں۔ گھر آ جاؤ، جلدی، انہوں نے دہرایا، اور وہ چائے کا کپ نیچے رکھ گیا۔ چہرہ ایسے سفید ہوا جیسے کسی نے چونا پھیر دیا ہو۔ وہ زینی کو لے گئے ہیں اور میں نے جانے دیا۔ صدر کے رش میں لوگوں کے درمیان راستے بناتا وہ فون کان سے لگائے اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔
کسی نے بشر حاکم کے سینے میں کچھ دے مارا تھا۔ تکلیف تھی۔ کال کٹ گئی اور کسی بس میں سوار ہوا تھا، پھر کسی رکشے میں سوار ہوا۔ تم سارا الزام ابا کو دیتے رہے ہو، تم خود ابا سے کتنے مختلف ہو ادا؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کونج اس سے کہہ رہی تھی، یہ اس رات کا ذکر ہے جب مہدی کمبیر کا قتل ہوا تھا۔ میں ابا جیسا ہوں؟ میں اگر ابا جیسا ہوتا تو تم دونوں کی ٹانگیں توڑ کر تمہیں گھر بیٹھاتا، نہ کہ تمہیں یوں اپنی منمانیاں کرنے دیتا۔ وہ تم خود کو مختلف دکھانے کے لیے کرتے ہو، ورنہ تم اندر سے وہی ہو، کانوں کا کچا اور انتقامی۔ عبداللہ کی بات سن کر تم نے مان لیا وہ جھوٹی ہے، یہ نہیں پوچھا وہ کیسی ہے، اس نے یہ کیا کہ نہیں۔ تم بس جج کرتے ہو، اپنی طرف سے فیصلے سناتے ہو۔ اگر ابا نے اولاد کو نہیں سمجھا تو یہ تکلف تم سے بھی نہیں ہوا۔ وہ جب گھر آیا صحن خالی تھا، مگر وہاں ایسا سناٹا تھا جو بتا رہا تھا چند منٹ قبل وہاں کیا ہوا ہوگا۔ اس نے کھڑے کھڑے کئی آوازیں دیں، خوف تھا کہ کیا وہ زینی کے نام کی آواز بھی نہیں دے رہا تھا۔ کیا ہوتا اگر پلٹ کر کوئی جواب نہ آتا؟ زیادہ سے زیادہ اس کا دل بیٹھ جاتا، زیادہ سے زیادہ وہ بشر حکیم کا سرمایہ خاک ہو جاتا۔ وہ زینے پھلانگتا دوسری منزل پر واقع اپنے کمرے کی طرف آیا۔ اس کی نظر آئینے پہ پڑی اور وہ ٹھٹک گیا۔ عروج گہرے سرخ رنگ کا لباس پہنے آئینے کے آگے کھڑی اپنے بال کھول رہی تھی۔ بشر کو دیکھ مسکرائی۔ اس کا انداز عجیب تھا۔ تم کہتے تھے نا، جانے والوں پہ صبر کرتے ہیں، واویلا چھوڑ دینا چاہیے اور انہیں جانے دینا چاہیے، ہے نا؟ وہ اندر آیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ زینی کہاں ہے عروج؟ ابا کہاں ہے؟ میرا معصوم بھائی، میرے باپ جیسا بھائی، وہ تمہاری بہن کی وجہ سے مارا گیا۔ اسے عبداللہ نے تمہاری بہن کی وجہ سے مارا۔ آج اس کا انصاف ہوگا۔ خوش ہوں میں، بہت خوش۔ تم مجھے خوش دیکھنا چاہتے تھے نا؟ زینی کہاں ہے؟ بکواس بند کرو اور مجھے یہ بتاؤ زینی کہاں ہے؟ وہ آگے آیا اور بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ عروج کی آنکھیں غیر انسانی تھیں۔ صدمے نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ جب وہ مرے گی تب مجھے بہت سکون آئے گا، میرے بھائی کی روح کو بھی سکون آئے گا۔ میں بہت خوش ہوں، اسے مر ہی جانا چاہیے۔ بشر پیچھے کو ہو کر ہاتھ سر کے بالوں میں پھنسائے یہاں سے وہاں چکر کاٹنے لگا۔ وہ بے رحمی سے لب کاٹنے لگا۔ گھر کی عورت سے بات نکلوانے کا اس نے اپنے گھر میں ایک طریقہ دیکھا تھا، ہاتھ اٹھانا۔ وہ واپس عروج تک آیا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ کہاں ہے وہ؟ مجھے بتاؤ، پلیز بتاؤ، میری بہن ہے وہ، مجھے جاننے کا حق ہے۔ مجھے بھی جاننے کا حق ہے۔ مجھے بتاؤ میرے بھائی کی لاش کہاں ہے؟ میں بتاؤں؟ کہانی میں ایک فرد کا اضافہ ہوا۔ کھلے دروازے سے کوئی اندر آیا تھا۔ اس کا رویا رویا چہرہ متورم تھا۔ بشر نے بے اختیار اسے دیکھا۔ مجھے پتا ہے وہ کہاں ہے۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آیا۔ کہاں ہے وہ؟ اگر تم نے اسے بتانے کی کوشش کی تو میں نانا کو سب بتا آؤں گی۔ عروج پھنکاری۔ بشر کسی زخمی شیر کی طرح اس کی طرف مڑا۔ اگر آج تم نے میری اجازت کے بغیر اس کمرے کا دروازہ کھولا یا اس چوکھٹ کے باہر گئی یا پھر تم نے کسی کے سامنے کچھ کہا تو میری طرف سے تم آزاد ہو۔ وہ اپنی جگہ پہ جامد ہو گئی۔ بشر کے کہے کو مذاق سمجھنے کی غلطی وہ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ کونج سے کچھ پوچھ رہا تھا، پھر کونج نے اسے کوئی نمبر ملاتے ہوئے دیکھا۔ وہ زیغم کا نمبر تھا اور بشر دیوانہ وار اس کا نمبر ملائے جا رہا تھا۔ وہ کراچی جیسے شہر میں اسے کہاں ڈھونڈتا؟ او خدایا، وہ لوگوں کے اس سمندر میں اسے کہاں سے کھوج کر لاتا؟ اب بات درست تھے، عورت ناشکری ہوتی ہے۔ تم دونوں نے میرے دیے مان کی قدر نہیں کی۔ اس کے لہجے میں زہر تھا۔ تم نے تو کبھی گرو کیا ہی نہیں ادا، تم وہیں کے وہیں ہو۔ باہر سے خود کو چاہے جتنا بدل لو، تم اندر سے بالکل ویسے ہو جیسے ابا۔ تم حاکم نواب کی کاربن کاپی ہو۔ تم صرف اور صرف باہر سے بدلے، اندر سے تم وہی ہو، بالکل وہی۔ تم اسے سزا دے رہے ہو، ٹھیک ہے دو، لیکن ایک بیٹا ضرور پیدا کرنا تاکہ کل اگر تمہاری بیٹی کوئی غلطی کرے تو اسے مارنے والے کو موجود ہونا چاہیے۔
وہ اسے بھگتے چھکتے چھوڑ کمرے سے نکل گیا تھا، لیکن یہ الفاظ کبھی اس کے دماغ سے نہیں نکل سکے۔ میں کال کروں؟ جھجک کر پوچھا۔ بشر نے اسے دیکھا، پھر دوپٹے کے حالے میں چھپے اس کے موبائل کو اور گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ پونج نے اپنا موبائل نکالا اور زیغم کے نمبر پہ کال کی۔ وہ جو 7 بادشاہیاں رد کر سکتا تھا، اس نے اس کال کو رد نہیں کیا۔ یوں جیسے جنگ کے عین درمیان کسی سپاہی نے تلوار چھوڑ محبوب کے خط لکھنے کو قلم چن لیا ہو۔ کال اٹھا کر اس نے بشر کو موبائل دیا۔ وہ اس سے وقت مانگ رہا تھا، وہ اس سے رکنے کو کہہ رہا تھا، بس 5 منٹ کی بھیک مانگ رہا تھا۔ بشر حاکم کبھی اتنا مجبور نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا۔ اس نے موبائل کان سے اتارا، عروج بھرائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے میری عزت نہیں کی، تمہیں راس نہیں آئی، اسی کے انداز میں کہتا وہ کمرے میں واپس آیا۔ دراز سے اپنی پسٹل نکالی، کچھ بلٹس نکال کر جیب میں رکھی اور پھر کچھ پستول میں بھری اور باہر نکلنے لگا۔ جب عروج نے ایک بار پھر اسے پکارا، تم بھی اسے مارنا چاہتے تھے، تم بھی یہی چاہتے تھے، پھر اب یہ تبدیلی کیوں؟ اس نے غلط کیا ہے، میں اس سے ناراض ہوں، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، اور ہاں، اس کی وجہ سے میری عزت پہ حرف آیا ہے۔ تم سب اچھوں کے درمیان ہاں میری بہن بری تھی، لیکن میں اسے تم سب سے دور بھیج رہا ہوں جہاں اس پہ کسی کا سایہ نہیں پڑے گا، نہ تو اچھوں پہ اس بری کا، لیکن وہ مرے گی نہیں، میں مرنے نہیں دوں گا۔ وہ کہہ کر چلا گیا۔ کونج اس کے پیچھے گئی۔ زینوں کی دائیں طرف بنے کمرے میں حاکم اب بھی اس فون اسٹینڈ کے پاس بیٹھے تھے۔ بشر نے انہیں دیکھا اور انہوں نے بشر کو۔ وہ آج بھی کمزور مرد تھے، باپ بھائی کے سامنے بیٹی کو محفوظ نہیں کر سکے۔ بشر کا سب سے بڑا خوف آج ختم ہو گیا تھا۔ وہ حاکم نواب نہیں تھا، وہ ایک اچھا مرد تھا، محافظ مرد۔ وہ اپنے باپ جیسا نہیں تھا، وہ برتر تھا۔ ان پہ ایک ترحم بھری نظر ڈالتا وہ چلا گیا۔ اس شخص سے کس کس شے کا حساب لیتا جس نے زندگی کے ہر باب میں خسارے بھرے تھے۔ ویرانے میں خاموشی بول رہی تھی۔ رسیوں کے ساتھ بندھی ہوئی لڑکی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ زیغم کے ہاتھوں کی گرفت پستول پہ سخت تھی۔ وہ گلابی بڑھتی آنکھوں سے زینیا کو دیکھ رہا تھا۔ پستول اب بھی اس کے ماتھے پہ تھی۔ تم مجھے نہیں مار سکتے زیغم۔ اس کا لہجہ بیٹھا ہوا تھا مگر گردن اٹھی ہوئی تھی۔ وہ اپنی زندگی پہ ہار مارنے کو تیار نہیں تھی۔ وجہ کوئی مہدی کمبیر نہیں تھا، وجہ کوئی CSS کا پرچہ نہیں تھا، وجہ وہ خود، اس کی آتی جاتی سانس تھی۔ زینیا زندگی پہ ہار نہیں مان سکتی تھی۔ تم نے ہمارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، تم نے ہمارے خاندان کو برباد کر دیا، تمہاری وجہ سے میرا بھائی مر گیا۔ وہ رونے لگا تھا، آنکھوں میں ایسا دکھ تھا کہ الامان۔ پستول والا ہاتھ لرز رہا تھا۔ تمہارے بھائی کا قتل نہیں ہوا، وہ جھوٹ بول رہا ہے اور اسے اس جھوٹ پہ بھی کوئی سزا نہیں دے گا۔ تمہارے بھائی کی قاتل روایتیں ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گردن سیدھی کیے کہہ رہی تھی۔ ذرا فاصلے پہ کھڑے پہرا دیتے اس کے چچا بس کسی فائر کے سننے کو بےتاب تھے۔ یعنی تم نہیں مانو گی کہ تم غلط ہو، تم نہیں مانو گی تم نے، زینیا تم نے حدیں توڑی، اپنی کامیابی کے چکر میں تم نے کتنے غلط کام کیے تم جانتی ہو، اپنے باپ کے دیے ہوئے ٹراما سے تم نے کتنوں کو زخمی کیا، تم نے کبھی نہیں ماننا۔ تو چیخنے لگا تھا، اس کے ہاتھ اب پستول پہ کانپ رہے تھے۔ تم نے ہم سب کو کتنے برے طریقے سے توڑا ہے تم جانتی ہو، اور اب بھی تم میں اتنے گٹس ہیں کہ تم یہ کہہ سکو کہ تم غلط نہیں ہو۔ میں غلط ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن تم مجھے مار نہیں سکتے۔ یہ زندگی مجھے اللہ نے دی ہے، تم مجھ سے نہیں چھین سکتے، تمہیں نہیں چھیننی چاہیے۔ یہ میری زندگی ہے، میرے مرنے سے تمہاری یا اس خاندان کی عزت واپس نہیں آ جائے گی، میرے مرنے سے دنیا سے ساری برائی ختم نہیں ہو جائے گی۔ اگر میں نے کچھ کیا ہے تو بھی یہ زندگی مجھے اللہ نے دی ہے، تم مجھ سے توبہ اور معافی کا حق نہیں چھین سکتے۔ اس کے چہرے پہ یاسیت تھی، آنکھیں خشک تھیں، وہ رو رو کر اب تھک چکی تھی۔ زیغم لب بھینچے سخت نفرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے مارنے سے تمہارا بھائی واپس نہیں آئے گا، مجھے مارنے سے کچھ نہیں ہوگا ہاں سوائے اس کے
کہ تمہارے ہاتھوں پہ کسی بے گناہ کا خون آ جائے، پھر تم بھی میرے جتنے گناہ گار ہو جاؤ گے۔ کیا پھر تم خود کو مارو گے؟ بے گناہ نہیں، بدکار، وہ غرایا۔ اس کے 22 سالہ دماغ میں جو فیڈ کیا گیا تھا وہ سب دہرا رہا تھا۔ روایات، معاشرے کے غلط اقدار کتنوں کو قاتل بنائیں گے، کتنوں کو برباد کریں گے اور کتنوں کو توبہ کے مواقع دیے بغیر تباہ کریں گے۔ کہاں ہیں وہ 4 لوگ جو مجھ پہ گواہ ہیں میری بدکاری کے؟ اور اگر وہ نہیں ہیں تو میں کہتی ہوں کہ میں پاک ہوں، اور اگر نہیں ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اس نے 3 بار دہرایا۔ اب بتاؤ تم، کہاں ہیں وہ لوگ جو مجھ پہ گواہ ہوں گے کہ عبداللہ 3 بار یہ کہے گا؟ اور اگر کہے گا تو کیا تم اس کا یقین کرو گے؟ بقول تمہارے وہ تمہارے بھائی کا قاتل ہے، تم قاتل کا یقین کرو گے؟ زینیا آگے آئی۔ زیغم کا بندوق والا ہاتھ بے دم ہو کر پہلو میں گرا۔ میں اگر بری ہوں تو مجھے اچھی بننے کی مہلت چاہیے۔ اگر گناہ گار ہوں تو توبہ کا حق ہے مجھے۔ اگر میں نے زندگی میں غلط کام کیے ہیں تو یہ زندگی مجھے اللہ نے دی ہے، تم اسے نہیں چھین سکتے۔ اور اگر تم نے ایسا کیا تو میں روز محشر تم سے حساب لوں گی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ مزید برداشت نہیں کر سکا۔ گیلی ریت پہ سر ہاتھوں میں گرائے وہ پنجوں کے بل شکست خوردگی سے بیٹھ گیا۔ وہ تھک گیا تھا۔ اس خاندان کا ہر فرد اسی طرح تھکا ہوا تھا۔ ہر ایک کو خاندان نے مختلف موت مارا تھا۔ کہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا بن گئے ہیں ہم؟ وہ رونے لگا، بے اختیار، بے بس تھا۔ میں ایک انسان کو مارنے کے لیے تیار ہوں، تم، میں، بشر، ہم سب کہاں آ گئے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں تمہیں مار نہیں سکتا، میں کیسے کسی انسان کو مار سکتا ہوں؟ اور اگر میں تمہیں نہیں ماروں گا تو یہ لوگ، یہ روایات مجھے جینے نہیں دیں گی۔ میرا بھائی، میں اسے کیا منہ دکھاؤں گا؟ زینیا اس کے قریب بیٹھی، بالکل اسی کی طرح۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر چمک تھی، سروائیول کی چمک۔ تم مجھے بازو میں گولی مارو، تمہارے کپڑوں پہ خون لگے گا، وہاں کھڑے چاچو اور ذوالفقار فائر کی آواز سن کر یقین کر لیں گے۔ تم مارو مجھے۔ اس نے بڑی دیدہ دلیری سے اپنا بازو آگے کیا۔ زیغم اسے دیکھ کر رہ گیا۔ مجھے مارو زیغم، پلیز مارو۔ میں میں نہیں مار سکتا، میں کیسے مار سکتا ہوں؟ وہ پیچھے ہونے لگا بے یقینی سے۔ اور اگر میں مار بھی دوں تو کچھ نہیں ہوگا، وہ جاہل لوگ میرا یقین نہیں کریں گے، وہ یہاں آ جائیں گے۔ میرے پاس حل ہے۔ آدھا ملک اس کا دشمن تھا۔ کچہری میں اس پہ کیس چل رہا تھا اور وہ قتل کی FIR میں نامزد تھی۔ 7 روزہ ریمانڈ کاٹ کر آئی تھی اور اس وقت بھی وہ جینا چاہتی تھی۔ وہ خود پہ، اپنی زندگی پہ ہار نہیں مان رہی تھی۔ کیا عورت تھی وہ! اس وقت بھی اس کے پاس حل تھے۔ کیا شے تھی وہ! کونج کو کال کر کے کہو وہ چچا سے کہے کہ گھر پہ پولیس آئی ہے اور اسی وقت تم مجھے گولی مارنا۔ تمہارے کپڑوں پہ لگا خون ہی کافی ہوگا، تم مارو مجھے پلیز، یہ ہم دونوں کی بقا ہے۔ تم اکیلی گولی لگنے کے بعد یہاں کیا کرو گی؟ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ وہ پھٹی ہوئی آواز میں چلایا۔ میں دیکھ لوں گی، تم گولی مارو۔ اس نے دوپٹہ منہ میں ڈالا، آنکھیں بند کی اور اس کا بندوق والا ہاتھ اپنے بازو پہ رکھا۔ چند لمحے بیتے، چند ساعتیں گزری اور زیغم نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ وہ رو رہا تھا۔ اس نے بندوق اٹھائی اور اس کے بازو کا نشانہ لیا اور پھر ٹریگر دبایا گیا۔ لوہے کا آگ میں لپٹا ہوا وہ ذرہ اس کے بازو کو چیر گیا تھا۔ اس کی ساری چیخیں اندر ہی اندر دب گئیں۔ خون بھل بھل بہہ رہا تھا۔ وہ گر پڑی اور باقاعدہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ موت تھی، یہ جہنم تھی۔ زیغم کی قمیص کی جھولی اور سینے پہ خون کے دھبے لگے تھے۔ زیغم نے اگلے 2 فائر گیلی ریت پہ کیے۔ وہ زینیا کو درد سے تڑپتے دیکھ خود بھی بے بسی سے رو رہا تھا۔ وہ بنا اب مچھلی کی مانند تڑپ رہی تھی۔ اس کے سارے بازو میں آگ لگ گئی تھی۔ دوسری طرف چند پل بعد گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑے ظفر کا موبائل بجا۔ وہ موبائل کان سے لگا گیا اور اسی وقت فائر ہوا تھا۔ پھر اگلے 2 فائر۔ وہ پریشان ہوئے کیونکہ گھر پہ پولیس آ گئی تھی۔ وہ خوش بھی ہوئے کیونکہ وہ بے غیرت لڑکی اب ان کے خاندان کا حصہ نہیں تھی۔ عزتیں بچ گئیں۔ خاندان سے برائی ختم ہوئی۔ سب ٹھیک ہو گیا۔ اب دنیا کی ساری برائی ختم ہو گئی تھی۔
وہ اتر کر نیچے اس ویرانے کی طرف جانے لگے مگر زیغم پستول ہاتھ میں لیے اسی طرف آتے ہوئے دکھائی دیا۔ اس کی آنکھیں غیر انسانی تھیں اور چہرہ سپاٹ۔ ظفر نے اس کا کندھا تھپکا۔ اس کی قمیص پہ لگے وہ خون کے تازہ دھبے فخر سے دیکھے۔ اسی پل وہاں ایک اور گاڑی آ کر رکی۔ بشر تیزی سے گاڑی سے باہر آیا۔ اس کی نظر اس ملگجے اندھیرے میں بھی زیغم کی سفید قمیص پہ لگا ہوا وہ خون دیکھ سکتی تھی۔ وہ آگے آیا۔ اس کے چچا نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر تھپ تھپایا اور آگے بڑھ گئے۔ انہیں گھر جانا تھا۔ بشر ان کا ہاتھ جھٹک کر زیغم کی طرف آیا۔ اس کی آنکھوں میں خون تھا، جنون اور وحشت تھی۔ وہاں فکر اور جنون بھی تھا۔ زینی کہاں ہے؟ جہاں اسے ہونا چاہیے تھا۔ وہ یہی ڈیزرو کرتی تھی۔ الفاظ تھے کہ سیسا۔ بشر جل کر خاک ہو گیا۔ اس نے اندھا دھند اسے اسی کی پستول چھین کر اس کے دستے سے مارنا شروع کیا۔ ظفر اور ان کا داماد اپنی گاڑی میں بیٹھ کر تب تک گھر کے لیے نکل گئے تھے اور بشر بس اسے مار رہا تھا۔ اس کی آنکھیں لہو چھلکا رہی تھیں۔ اس کے انداز میں جنونیت تھی۔ میری بہن کہاں ہے؟ تم اسے ایسے کیسے مار سکتے ہو؟ میری زینی کہاں ہے؟ وہ اسے سڑک پہ گرائے پیٹ رہا تھا۔ زیغم کا چہرہ لہو لوہان ہو گیا تھا اور بشر وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اس کی جان نکل گئی تھی یا نکل رہی تھی۔ وہ پاگل ہو رہا تھا یا ہو چکا تھا؟ کیا اس نے زینی کو کھو دیا تھا؟ کیا اس نے اپنی بہن کو کھو دیا؟ اور اس کے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ بشر ادا کراہتی ہوئی نقاہت زدہ آواز پہ وہ رک گیا۔ اس کے جسم میں کھینچا ہوا سانس واپس انڈیل دیا گیا۔ اس نے زیغم کو چھوڑ دیا۔ وہ خون تھوکنے لگا تھا۔ بشر اس اور جا رہا تھا جہاں سے آواز آئی تھی۔ اس نے دیکھا وہ ریت کے ڈھیر پہ گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ اس کی گلابی رنگ کی قمیص خون آلود تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ تازہ زخم تھے، تھپڑ تھے۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھا۔ وہ بالکل اسی طرح رو رہا تھا جیسے وہ روئی تھی۔ وہ گولی اسے اپنے سینے میں لگتی محسوس ہوئی۔ سمندر کے پانی میں وہ دونوں بھیگ رہے تھے۔ اس نے زینیا کا ماتھا چوما، پھر ہاتھ چومے اور پھر اسے زور سے سختی سے خود میں بھینچ لیا۔ وہ کیسی جہنم سے گزر کر آیا تھا یہ بس وہی جانتا تھا۔ وہ کیا کیا دیکھ آیا تھا یہ اسے معلوم تھا۔ اپنے بازوؤں میں سختی سے اسے بھینچے۔ وہ ہر اس غیرت پہ لعنت بھیج رہا تھا جو گھر کی عورتوں کو قتل کروائے۔ یہ ہر اس مرد کے منہ پہ تماچا تھا جو گلیوں میں کھڑی بچیوں کو ہراس کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے اس کے الزام پہ اس بچی کا بھائی باپ یقین کر لے گا۔ اس کا زخمی ماتھا بار بار چومتے ہوئے اس نے ہر اس مرد کے منہ پہ جوتا دے مارا تھا جو اپنی انا کا بدلہ عورت کے کردار پہ کیچڑ اچھال کر لیتے ہیں۔ وہ اس کے چہرے سے بال ہٹا رہا تھا۔ اس کے درد میں اسے تسلی دے رہا تھا۔ وہ دنیا کے ایک ایک مرد کو بتا رہا تھا، غیرت عورت کو قتل کرنا نہیں ہے، غیرت اسے ڈھانپ لینا ہے۔ ہر اصل مرد کو یہ کام آنا چاہیے۔ اسے یہ کام آتا تھا کیونکہ اس نے یہ سیکھا تھا، کیونکہ وہ وقت رہتے واپس آ گیا تھا، کیونکہ وہ محافظ مرد تھا، مصالحت جو نہیں۔ وہ بشر تھا، حاکم نواب نہیں۔ اور ختم کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ کو یہیں پہ۔ اور اگر صحیح معنوں میں کوئی شخص اس وقت دل جیت چکا ہے تو وہ ہے بشر حاکم۔ بشر حاکم سے غلطی ہوئی۔ بشر حاکم بالکل ٹھیک 100% گرین فلیگ مرد نہیں تھا، لیکن اس نے سیکھا، اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ لڑکیاں جو گرین فلیگ لڑکوں کو یا مردوں کو ایڈمائر کرتی ہیں، تلاش کرتی ہیں، تو پتہ نہیں، میں اپنے جب ارد گرد دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جس چیز کو ہم گرین فلیگ کہتے ہیں وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اس دنیا میں۔ دنیا کا کوئی مرد، دنیا کی کوئی عورت مکمل طور پہ اچھا یا اچھی نہیں ہوتی۔ ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ برائیاں ہوتی ہیں، کچھ غلطیاں انہوں نے کی ہوتی ہیں، کچھ غلطیاں وہ آگے جا کے کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو غلطی سے مبرہ ہو، جس نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی غلطی کی ہی نہ ہو۔ ہاں، ریڈ فلیگ میری نظر میں وہ لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے وہ لڑکیاں ہوں، جو اپنی غلطیوں پہ ڈٹ جاتے ہیں، ان پہ کھڑے رہتے ہیں، ان کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھتے نہیں ہیں۔ تو بشر یہاں اور زیغم یہاں وہ مرد ہیں جو کہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، جو کہ غلط کی طرف جانے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، اگر چلے جاتے ہیں تو پلٹ کر واپس آتے ہیں۔
لیکن کچھ مرد، وہ مرد جو کہ اپنی غلطی کو نہیں روکتے، اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، غلطی کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، جیسے کہ قیس۔ اور مجھے لٹرلی سمجھ نہیں آتا کہ میں نے جب یہ ناول پڑھنا شروع کیا اور اس کے بارے میں جتنی میں نے پوسٹس دیکھی، ان میں سے زیادہ تر میں قیس کو ایڈمائر کیا گیا تھا۔ اچھا، شروع میں جب میں یہ ناول پڑھ رہی تھی، مجھے قیس کی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی تھی جس پہ اس کو ایڈمائر کیا جائے، لڑکیاں بھئی او ہو قیس، قیس کی کیا پرسنالٹی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو مطلب مجھے لگتا تھا شاید ناول میں آگے چل کے ایسا کچھ ہوگا، لیکن اب یہاں اس پوائنٹ پہ پہنچ کے، جبکہ ناول ہم بہت زیادہ پارٹ کور کر چکے ہیں، آلموسٹ 3/4 پارٹ اس کا کور ہو چکا ہے، اب ایک چھوٹا سا حصہ رہتا ہے ناول کا، اس میں مجھے تو قیس کا کردار بالکل بھی اچھا نہیں لگا، مجھے کہیں سے اچھا نہیں لگ رہا۔ چلیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھتے ہیں کہ بشر کس طرح سیو کرے گا۔ لمبی بات ہو گئی ہے، اللہ حافظ۔